जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब भी शामिल थे, जिन्होंने मिसिंग पर्सन्स के मामले में अपने दौरे मुलाजमत में जस्टिस अतर मिनुल्लाह की रिज़ाइनेशन को और उनके इस्तीफ़े को किसी भी किस्म से या किसी भी नज़र से हसूली कदम नहीं देखता है। ये बाहर आते हैं, रियासती इदारों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, ये कहते हैं कि अफ़वाज पाकिस्तान ने या रियासती इदारों ने हमारे लोगों को अगवा किया है। कौमी शराएँ हैं, वहाँ पे ये जो फितल हिंदुस्तान के दहशतगर्द थे वो फिर सड़कों पर आए, कोचिज़ वगैरह भी वो सुना इतलात ये कि लुटमार वगैरह की, और फिर उन्होंने कुछ अफवाहें भी फैलाई कि हमने किस तरह अपने जो अज़ाइम है उनकी तकमील की है। इसको किस तरह आप देखते हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, पाकिस्तान में कलीदी उहदों पर रहने वाले मुख्तलिफ अफराद ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने दौरान मुलाजमत अक्सर अवकात ऐसे किरदार को परवान चढ़ाया है जो कि उनकी मुलाजमत के बाद भी हमेशा मुतनाज़ा रहा है। ऐसे ही कुछ शख्सियात में जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब भी शामिल थे, जिन्होंने मिसिंग पर्सन्स के मामले में अपने दौरे मुलाजमत में उन्होंने कुछ ऐसी गुफ्तगू की जिस पे बलूचिस्तान के हवाले से कई सवालात उठाए गए। उन्होंने अभी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से अगरचे वो मुस्तफ़ी हुए हैं, लेकिन उनका ये जो मुतनाज़ा किरदार रहा, उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से ये जो हक़ाइक़ थे उन पर जिस तरह गुफ्तगू की और उनकी गुफ्तगू पर जिस तरह सवालात उठाए गए मुख्तलिफ हलकों में, वो सवालात आज भी उठ रहे हैं। और लोगों का ये मौक़िफ़ है कि इस तरह कलीदी उहदों पर इंसाफ के ऐसे कलीदी उहदों पर रहने वाले शख्सियात अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को नहीं देखेंगे और जो अदल व इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह लोग उनसे वो तवक्कुआत जो हैं वो वाबस्ता रखें उन उहदों से जो कि जिस पर वो रहे हैं। तो इस तरह के कई मामलात ऐसे हैं नाज़रीन जिस पर हमेशा से जो नाक़िदीन हैं वो गुफ्तगू करते रहे हैं। बलूचिस्तान में आज भी मिसिंग पर्सन्स के नाम पर यहाँ पे मुख्तलिफ जो होस्टाइल एजेंसीज़ हैं वो प्रोपेगेंडा करती हैं और उनके जो प्रॉक्सीज़ हैं वो इन मामलात को उछालने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करते हैं। जो यूथ है हमारी, उनकी जहन साजी की कोशिशें हो रही हैं। इसी तरह फिर हमारे बलूचिस्तान के वो इलाके जहाँ पे जो तरक्की है, लेस डेवलप्ड एरियाज़ जो हैं जहाँ पे तरक्की बहुत कम है और अवेयरनेस की जो वहाँ पे कैफियत है वो बहुत कम है, उन इलाकों के लोगों को अक्सर औकात इस तरह मिसगाइड करके जो अमन दुश्मन अनासर है वो इस्तेमाल करते हैं। आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि कुछ इन मामलात को भी ज़ेर गौर लाएँ कि बलूचिस्तान में ये जो सूरत हाल सामने आ रही है, इस सूरत हाल के तनाजुर में बलूचिस्तान में जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, आया वो किस हद तक सूदमंद साबित होंगे और इन इक़दामात के जो नताइज सामने आएंगे क्या वो बलूचिस्तान के इन मामलात में बेहतरी ला पाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़ती है मज़ीद इक़दामात की तो वैसे कौन से इक़दामात हो सकते हैं जो कि उठाए जाएँ तो बलूचिस्तान में ये जो अनसर्टेनिटी है जो कि इस वक्त प्रिवेल कर रही है इसको जो है ख़त्म किया जा सकता है। तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं अदनान सलीम बलोच, उनके जानिब जाते हैं। अदनान, शुक्रिया आज आप हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। ये बताइएगा कि ये अतर मिनुल्लाह साहब ने तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और उन्होंने इस तरमीम पर कुछ सवालात उठाएँ, और आपने देखा कि उन्होंने मिसिंग पर्सन्स के मामले में भी वो जब उनके कैंप वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था तो उन्होंने कई मामलात ऐसे उनकी गुफ्तगू की जिन पर कई सवालात उठाए गए और उनकी गुफ्तगू को काफ़ी मुतनाज़ा करार दिया गया था। किस तरह देखते हैं? अभी तो वो चूँकि इस्तीफ़ा तो उन्होंने दे दिया, लेकिन बलूचिस्तान में आज भी लोग इन मामलात को देख रहे हैं कि एक मुतनाज़ा किरदार था, उन्होंने उस वक्त भी किरदार वो नहीं अदा किया था जिस तरह एक अदलिया की एक अहम तरीन जो होता है उस पर वो बरसरे हुआ, फिर वो बेकार भी थे और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, और वो शायद उनको वो किरदार अदा नहीं करना चाहिए था एक जज के तौर पर, लेकिन वो उन्होंने बातें की। तो आप किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल को? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान से, तो बलूचिस्तान का नौजवान जस्टिस अतर मिनुल्लाह की रिज़ाइनेशन को और उनके इस्तीफ़े को किसी भी किस्म से या किसी भी नज़र से हसूली कदम नहीं देखता है, बल्कि मैं समझता हूँ ये उनके उस पुराने और मुतनाज़ा बयानिए का एक तसलसल है।
اگر ہم جسٹس اطہر من اللہ کے بلوچستان کے حوالے سے بالخصوص کردار کی بات کریں تو بلوچستان کے حوالے سے ان کے ہمیشہ آبزرویشنز یا ان کے ڈیسیجنز یا ان کے ریمارکس متنازع رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے حوالے سے یک طرفہ فیصلے کر کے بلوچستان میں ریاستی اداروں کے خلاف جو ایک منظم پروپیگنڈا ہے انہیں تقویت دینے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہم مسنگ پرسنز بیانیے کی بات کریں یا ہم بلوچستان میں دہشت گردانہ گروہوں کے خلاف سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں کی بات کریں تو انہوں نے ہمیشہ گراؤنڈ بیسڈ ریئلٹیز کو اگنور کر کے، زمینی حقائق کو نظر انداز کر کے بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردانہ گروہوں کے سیاسی پروکسیز کے بیانیے کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے۔ بلوچستان اس بات کی بھی گواہ ہے جب فتنۃ الہندوستان کی پروکسی خواتین، PYC کی شدت پسند اور دہشت گرد خواتین ہماری ماؤں اور بہنوں کی تذلیل کر رہے تھے، پوری دنیا میں صرف بیرونی فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے ان کا استحصال کر رہی تھی، اور پوری دنیا میں ہمارے رسم و روایات کو ذلیل و رسوا کر کے پوری دنیا کے سامنے بلوچستان کا بیڈ امیج بنا رہے تھے، تو اس وقت جسٹس اطہر من اللہ اپنے مختلف بیانات میں یا سیمینارز میں اپنی تقاریر کے ذریعے انہی BYC کی شدت پسند اور دہشت گرد خواتین کو، بالخصوص ان کی آرگنائزر دہشت گرد ماہرنگ لانگا کو یا ایمان مزاری جیسی دہشت گردانہ گروہوں میں دلچسپی رکھنے والی خواتین کو، وہ کبھی پاکستان کی بیٹیاں یا کبھی اپنی بیٹیاں قرار دیتے ہوئے ان کے بیانیے کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن بلوچستانی تاریخ اس بات کی بھی گواہ ہے، ہم نوجوانوں کو یہ بھی یاد ہے کہ جب ہمارے صوبے کے اندر فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد پاکستانی مسافروں کو، ہمارے گلوکاروں کو، فنکاروں کو یا ہمارے دیگر مسافروں کو بسوں میں سے، اساتذہ کو بسوں میں سے اتارتے تھے اور سرعام ان کے بچوں کے سامنے، ان کی بیویوں کے سامنے ان کی تذلیل کرتے تھے اور سڑکوں پر انہیں شہید کر دیتے تھے، لیکن اس وقت یہ جسٹس اطہر من اللہ جو کہ انسانی حقوق کے بڑے ایک نام نہاد چیمپئن سمجھے جاتے تھے، انہوں نے ان کی حق میں آواز بلند کرنے کی بجائے وہ ہمیشہ اس نام نہاد مسنگ پرسنز کے بیانیے میں یا اس نام نہاد انسانی حقوق کے مسئلے کے بیانیے میں مبتلا رہے ہیں، اسی تکلیف میں، اسی درد اور میں سمجھتا ہوں بیانیے میں وہ مبتلا رہے ہیں جس میں بلوچستان میں یہ آپ نے مسنگ پرسن کی بات کی، مسنگ پرسنز جو ہیں، مسنگ پرسنز کا معاملہ بھی تو بڑا متنازع مشہ سے رہا ہے، تو اس میں بھی تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انہوں نے جو فہرستیں دی ہیں ان فہرستوں میں تو اکثر ایسے لوگ پائے گئے جو کہ دہشت گرد تھے، جو کہ پہاڑوں میں جا کے روپوش ہوئے تھے اور لڑ رہے تھے حکومت کے خلاف، اور پھر مختلف کارروائیوں میں جو لوگ مارے گئے ان میں وہی لوگ ثابت بھی ہوئے کہ کس طرح وہ آئیڈینٹیفائی بھی ہوئے ہیں، ان کے وہ لوگ جن کی انہوں نے فہرستیں دی تھی مسنگ پرسنز کے حوالے سے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ ابراڈ میں جا کے پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور یہاں پہ ان کے جو نام نہاد سپورٹرز ہیں وہ ان کی فہرستیں جاری کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو بیانیہ ہے بلوچستان میں مسنگ پرسنز کا، وہ کس طرح ان کا فلاپ ہوا ہے؟ دیکھیے، یہ جو دہشت گرد ماہرنگ لانگا ہے یہ بھی 2017 میں کہتی تھی کہ میرا بھائی ناصر لانگا اغوا ہوا ہے اور لاپتہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کوئٹہ میں موجود رہے اور وہ سرکاری ملازمت بھی کرتے رہے، تو وہاں سب سے میں سمجھتا ہوں ان کا سب سے بڑا بیانیہ ہوا تو وہاں فلاپ ہو گیا۔ بلوچستان کی جتنی آبادی ہے، یہ آبادی کے میں سمجھتا ہوں 70 to 80% کو لاپتہ قرار دیتے ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تاریخ کی طرف اگر ہم دیکھیں، جب بھی یہ مسنگ پرسنز کمیشن میں جاتے ہیں تو وہاں جو کمیشن میں بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستان کی نمائندگی کرنے والے لوگ یا ججز ہے، ان کے پاس ان کے سوالات یا جوابات دینے کے لیے کوئی مٹیریل نہیں ہوتا، یہ وہاں پر جاتے ہیں صرف بڑکے مارتے ہیں، یہ باہر آتے ہیں ریاستی اداروں پر الزامات لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ افواج پاکستان نے یا ریاستی اداروں نے ہمارے لوگوں کو اغوا کیا ہے، لیکن جب یہ کمیشن کے سامنے جاتے ہیں، وہاں پیش ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی مٹیریل، کوئی ثبوت، کوئی شواہد، کوئی CCTV فوٹیج یا کوئی تصویر یا کوئی گواہ، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ریاست کو بدنام کرنے کے لیے کا بیانیہ ہے۔ مسنگ پرسنز کی جو فہرستیں انہوں نے فراہم کی ہوتی ہیں اس میں سے لوگ بھی شامل ہیں جن کی ولدیت بھی ان کو نہیں پتا اور وہ نام بھی ان کے فرضی نام ہے۔ بلوچستان میں ان کا کوئی میں سمجھتا ہوں اثر و رسوخ ہی نہیں، ایسے لوگ ان علاقوں میں پائے ہی نہیں جاتے جس طرح کے نام، جس طرح کے لسٹ یہ لوگ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو خود پتہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم تاریخ کی طرف دیکھیں، انہوں نے جس کو بھی مسنگ پرسن قرار دیا ہے، ان کے کچھ جو آتھینٹک مسنگس رہے ہیں تاریخ میں، وہ ہمیشہ پہاڑوں میں ہمیں نظر آئے۔ ہم نعیم ساتگزی کی بات کریں، ہم گلزار بلوچ کی بات کریں، یا جتنے بھی ان کے نام نہاد مسنگ پرسنز تھے وہ پہاڑوں پر موجود تھے، وہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے وہاں دہشت گردانہ گروہوں سے ٹریننگ حاصل کر رہے تھے۔ اچھا، اس میں عدنان یہ بھی بتائیے گا کہ کل بلوچستان اسمبلی میں اس قانون سازی ہوئی ایک کم عمری کی جو شادیاں ہیں اس حوالے سے، تو ایک طرف تو یہ اس سینس میں تو ایک اچھی قانون سازی ہے کہ یہ کم عمر میں بچوں کی جو شادیاں ہو رہی ہیں اور اس میں بھی جس طرح بچوں کے جو حقوق ہیں وہ غصب کیے جاتے ہیں اس طرح کے معاملات میں، تو آپ اس قانون کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کس طرح ہماری یوتھ جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کرے گی؟
دیکھیے ہم بلوچستان کی یوتھ اپنے موجودہ حکومت کے یا آئندہ آنے والے تمام حکومتوں کے ان تمام احکامات کی حمایت کریں گے، ان تمام اقدامات کی حمایت کریں گے جو کہ ہمارے ایک پرامن صوبے کی یا ہمارے پرامن مستقبلوں کی ضمانت ہوگی، اور ہماری حفاظت کو، ہمارے روزگار کو، ہماری صحت کو اور ہماری تعلیم کی حفاظت کو یقینی بنائے گی۔ جس طرح کل بلوچستان اسمبلی نے چائلڈ ریسٹرینٹ میرج ایکٹ 2025 کو پاس کیا، میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی بہت بڑی پریشر تھی وہاں، اور دیگر بھی حلقوں سے کافی ہماری حکومت پر اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے بلوچستان کی نمائندگی کرنے والے ارکان پر پریشر کافی تھا، لیکن انہوں نے جس طرح اس کو پاس کیا، میں سمجھتا ہوں وہ ان کی بہادری اور ان کی دلیری تھی، اور یہ بڑا ایک اچھا اقدام تھا۔ ہم بلوچستان کے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی انہوں نے فیصلہ کیا، اور ہم اس کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ صرف کم عمری کے جو شادیاں ہیں ان کو روکے گی نہیں، بلکہ یہ ان فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردانہ گروہوں کے لیے بھی ایک ڈال ثابت ہوگی جو کہ ہمارے دور دراز علاقوں میں، خاص کر کلاڈ ڈویژن میں، جس طرح ہم نے پچھلے مہینوں میں کیسز دیکھے کہ یہ دہشت گرد پہلے ہماری معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو یا بہنوں کو بہلا پسلا کر لے کر جاتے ہیں، پھر نام نہاد اور جعلی نکاح ناموں کا یہ سہارا لیتے ہیں، ان کو ان کی فیملیز سے دور کر دیتے ہیں اور بعد میں دہشت گردانہ گروہوں میں شامل کرا دیتے ہیں، اور اپنے مذموم مقاصد کے لیے، اپنی درندگی کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم اچھا، اس میں دان میں چاہوں گا کہ ہمارے پوڈ کاسٹ کا وقت تھوڑا سا کم ہو گیا، ایک اور کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گا۔ یہ کل پرسوں ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ جو ہماری قومی شاہراہیں ہیں وہاں پہ یہ جو فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد تھے وہ پھر سڑکوں پر آئے، کوچز وغیرہ بھی وہ سنا اطلاعات یہ کہ لوٹ مار وغیرہ کی، اور پھر انہوں نے کچھ افواہیں بھی پھیلائیں کہ ہم نے کس طرح اپنے جو عزائم ہیں ان کی تکمیل کی ہے۔ اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ یہ اورناج کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی اس طرح کا دعویٰ کیا تھا خضدار والی سائٹ پہ کہ جی ہم نے وہاں پہ کچھ اہم شخصیات کو انہوں نے اغوا کا دعویٰ بھی کیا، اور پھر وہاں سے یہ تردید بھی سامنے آئی کہ بالکل یہ بے بنیاد دعوے تھے سارے۔ دیکھیں ہم تو پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں، یہ بلوچستان کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے، جو کہ اپنے ہی علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، اپنے ہی بلوچ قبائل پر حملہ آور ہوتے ہیں، اپنے ہی بلوچ گھرانوں پر یہ رات کی تاریکی میں حملہ آور ہوتے ہیں، اپنے ہی بلوچ اضلاع میں مسافروں کو سڑکوں پر رات کی تاریکی میں اتارتے ہیں، ان کی تذلیل کرتے ہیں، انہیں لوٹتے ہیں، ان کا سامان چھینتے ہیں۔ ہم تو کئی دہائیوں سے کہہ رہے ہیں یہ بلوچ نسل کش ہے، یہ بلوچ کے دشمنی ہے، یہ ڈکیت ہے، یہ درندے ہیں، یہ ظالم ہے، اور یہ دہشت گرد ہے، اور یہ کرائے کے قاتل ہے۔ اب یہ وقت ہوا جاتا ہے فتنۃ الہندوستان کی ان سیاسی پروکسیوز کے لیے کہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ یہی آپ کے اصل دشمن ہیں، جو کہ رات کی تاریکی میں آپ کے گھروں پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں، آپ کے اسکولوں کو بھی توڑتے ہیں، آپ کے مدارس کو بھی مسمار کرتے ہیں، آپ کے جو دیگر ترقی یافتہ منصوبے ہیں ان کو بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم تو کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہیں یہ لوگ دہشت گرد ہیں، بلوچستان کے اصل دشمن ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں ان کے بیانیے کو خود ہی دفن کر رہے ہیں، جو کہ کبھی ان کو مزاحمتی جنگجو قرار دیتے ہیں یا کبھی مزاحمتی سرمچار قرار دیتے ہیں، یہ کبھی بھی اس قوم کے خیرخواہ نہیں ہو سکتے، یہ صرف BLA کے درندے ہیں۔ جس طرف یہ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان میں پتہ نہیں کس کو اغوا کر لیا، ہم نے سیکورٹی فورسز کے اتنے اہلکار شہید کر دیے، ہلاک کر دیے، یہ ان کے سب کے میں سمجھتا ہوں دعوے ہیں، جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ صرف خوف اور ہراس پھیلانا چاہتے ہیں۔ لیکن سیکورٹی فورسز الحمدللہ منظم طریقے سے ان دہشت گردوں کو جہنم واصل کر رہے ہیں، اور ہم بطور قوم بھی ان کے سامنے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ یہ لوگ انشاءاللہ ناکام ہوں گے، لیکن میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی سیاسی پراکسیز ہوش کے ناخن لیں اور ان کی اصلیت کو سمجھیں، بلکہ ہماری صفوں میں شامل ہو کر ان کی مخالفت کریں۔ شکریہ ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی۔ ہم نے آج بلوچستان میں اطہر من اللہ صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو کی، اور انہوں نے بطور جج جس طرح بلوچستان کے مسنگ پرسن کے معاملے پر ایک متنازع کردار ادا کیا تھا، اس کردار کے تناظر میں بلوچستان کے لوگ آج بھی ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ کچھ ایسی ہی صورتحال پھر مختلف دیگر زاویوں سے بھی سامنے آئی ہے کہ بلوچستان میں جو سیاسی حلقے ہیں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے صوبے کے ان دیرینہ معاملات کی بہتری کے لیے۔ یہ معاملات یقینی طور پر حل طلب ہیں، اور اگر سیاسی پیرامیٹرز میں جو اقدامات ہیں ان کو یہاں پہ مزید انشور کیا جائے، اور جو سیاسی قیادت ہے وہ بلوچستان کی جو انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کردار ادا کرے، تو یقینی طور پر بلوچستان میں عدم استحکام کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں ان کوششوں کو جو ہے ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔